अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेथला। पाकिस्तान के सियासी मैदान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एहतजाजी सियासत का आगाज कर दिया। लाहौर में उन्होंने एक जलसा आम किया और एक एहतजाजी रैली हुकूमत के खिलाफ निकाली गई। बज़ाहिर ये रैली शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ निकाली गई, लेकिन यूं लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून अपने वर्कर्स को तैयार कर रही है जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू होने जा रही है। तो पीटीएम के प्लेटफॉर्म से पहले ही मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी एहतजाज का आगाज कर दिया हुआ है। पीडीएम का अभी जो सिलसिला है वो 11 अक्टूबर से शुरू होगा और आज भी एक वर्चुअल सेशन हुआ जिसमें तमाम सरबराहान पार्टी ने शिरकत की, जिसमें मुतफ़क्का फैसले भी सामने आए हैं। सबसे अहम फैसला जो पीडीएम के वर्चुअल इजलास से सामने आ रहा है वो मौलाना फजलुर रहमान को सदर मुंतखब करना है। पीडीएम का सदर उनको मुंतखब किया गया। इसकी वजह क्या है? ये मुतफ़क्का फैसला है, मुश्तरका तौर पर इस बात पर कंसेंसस डेवलप किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान को इस मूवमेंट को लीड करना चाहिए, या इस पर कोई इख्तलाफात थे? इस पर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को जो सदर मुंतखब किया गया है, क्या उसकी ये वजह है कि उनके पास अफरादी कुव्वत मौजूद है, उनके पास लोग मौजूद हैं जो उनकी एक आवाज पर लबैक कहते हैं और सड़कों और गलियों में आ जाते हैं? इस पर भी बात करते हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद अहमद की जानिब से भी एक अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं कसम खा सकता हूं कि 1 साल 10 महीने तक मुस्लिम लीग नून के खामोश रहने की वजह डील के लिए मिन्नतें करते रहना था, डील के लिए नेगोशिएशन थे जो कि हो नहीं सकी, जिसमें कामयाबी मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल सकी। और ये जो डील का सिलसिला था ये बुनियादी तौर पर अरब ममालिक की मदद से पाया तकमील को पहुंच रहा था, लेकिन चूंकि हुकूमत ने इससे इनकार कर दिया और फौज ने भी इससे इनकार किया है, तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिवेंज लेना चाहती है और उसने एहतजाजी सियासत का आगाज कर दिया हुआ है। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट भी हमने कुछ दिन पहले देखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब पर उनको एतमाद नहीं है। क्या पीडीएम के आज के सरबराही इजलास में इस बात को डिस्कस किया गया कि ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट है ये क्यों दिया गया? क्या ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद पीडीएम है उसको सबोताज करने के लिए दिया गया? इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं, या ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत के कहने पर दिया गया ताकि पीपल्स पार्टी किसी भी मरहले पे किसी भी फेज में बैकआउट ना करे, इस एहतजाजी तहरीक से कोई बेनिफिट्स लेकर पीछे ना हट जाए? चूंकि ये भी बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी को अब खासी मुराद दी जाएंगी, काफी पैम्पर किया जाएगा आने वाले वक्त में। तो इन तमाम इश्यूज पर बात करते हैं। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद शेरपाव साहब हमारे साथ हैं, पीडीएम के अहम रहनुमा हैं। आफ्ताब अहमद शेरपाव साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, आपने मौलाना फजलुर रहमान को तजवीज़ किया है पीडीएम का सदर। मुझे ये बताइए, ये मुश्तरका और मुतफ़क्का फैसला है? शाहिद साहब शुक्रिया। शाहिद साहब, ये तजवीज़ मियां नवाज शरीफ साहब ने दी और उसके बाद सब ने इसकी ताहीद की और ये फैसला हुआ कि मौलाना साहब इसके सरबराह होंगे। इसमें एक जो शिक रखी गई है वो ये है कि शायद रोटेशन पे, जैसे पहले इत्तेहादों में होता था कि रोटेशन पे बाकी पार्टीज के सरबराहों को भी इसमें मौका मिलेगा। उसके लिए 5 अक्टूबर को पीर के दिन मीटिंग है, उसमें ये मसला भी ज़ेर बहस आएगा। अच्छा, ये बताइए और अहम फैसले क्या हुए हैं? वो मुतफ़क्का फैसले हैं सारे के सारे? सारे मुतफ़क्का फैसले हैं। दूसरा ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बुनियादी तौर पर सबने ये महसूस किया कि एक जब तक एक मकसद नहीं होंगे किस मकसद के लिए हम वो कर रहे हैं और क्या हमारे वो होंगे। एक तो एलानिया एपीसी का आ गया, लेकिन उसको और मज़ीद उसमें तहरीरी उसमें लाने के लिए ये सब ने महसूस किया कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए जिसमें सब चीज़ें तहरीर शुदा हो।
تو تب جا کے ایک مقصد کے لیے سب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپوزیشن کے وہ اس کے لیے کام کر سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو باقی عہدوں پہ لوگوں کو لینا ہے تو وہ بھی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ آئندہ کے لیے جتنے بھی جلسے اور پروٹیسٹ وغیرہ رکھنے ہیں تو اس کا بھی ایک فریم ورک یا ٹائم فریم وہ کیا جائے گا. پیر کے دن اس کے اوپر بھی بحث ہوگی اور ایک ٹائم فریم بنایا جائے گا کہ کون سی جگہ جلسے ہونے ہیں. آفتاب احمد شیرپا صاحب، یہ بتائیے گا آج اس بات پر بھی ڈسکس ہوا ہے کہ اس تحریک کے مقاصد کیا ہوں گے، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت کو گھر جانا چاہیے، انتخابات ہونے چاہیے، شفاف الیکشن کا بھی مطالبہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، تو تمام پارٹیز جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے؟ یہ بھی ہے، اس پہ بھی بحث ہوگی 5 تاریخ کو، اور اس کے لیے ہر ایک پارٹی کا ایک نمائندہ ہوگا جو کہ شفاف الیکشن کے لیے اس کے لیے ایک شیڈول بنائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے لیے بھی ایک نمائندہ سب پولیٹیکل پارٹیز کا ہوگا تاکہ وہ اس کے اوپر کام کر سکیں. مقصد پی ڈی ایم کا حکومت کو گھر بھیجنا ہے یا شفاف انتخابات کا انعقاد ہے؟ دیکھیں جی، پچھلے الیکشن تو سب پولیٹیکل پارٹی جو ابھی اپوزیشن میں سب نے کہا کہ یہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ریگڈ الیکشنز ہیں. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے الیکشنز میں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. ایک دوسرا یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین کی پاسداری ہو اور آئین سے کوئی تجاوز نہ کرے. ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ کی بالادستی اس پہ بھی زور دیا جائے گا، رول آف لا، اور ہر ایک ادارے کو اپنے دائرے میں رہنے کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں اس کے اوپر یہ جو چارٹر ہوگا اس میں یہ سب چیزیں شامل ہوں گی. آپ چارٹر آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کب تک اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیا جائے گا؟ شاید صاحب یہ منڈے کو یہ بیٹھیں گے، یہ جلسوں کا بھی وہ فیصلہ کریں گے، اور اس کے لیے جو کمیٹی بنائی جائے گی وہ اپنا کام شروع کر دیں گے، چاہے 2 دن لگے، 4 دن لگے، 6 دن لگے، کیونکہ بیسک ڈاکومنٹ تو وہی ہوگا پرانا چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے سائن کیا تھا. اس میں جو بھی رد و بدل کرنا ہو وہ یا ایڈیشن کرنے ہو اس کو بنیاد بنا کے یہ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو فریم ورک ہے وہ بنایا جائے گا. آفتاب صاحب، آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر بھی بات ہونا ابھی باقی ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے مقاصد کیا ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے؟ دیکھیں شاہد صاحب، وہ تو اگر آپ اے پی سی کے اعلانیہ کو دیکھیں تو اسی میں یہ ہے، پہلا اس میں یہی وہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ استعفیٰ دے اور ملک میں دوبارہ انتخابات ہو. وہ تو اس میں واضح ہے، اور وہی مقصد ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ سلیکٹڈ ہے اور ہم اس سلیکٹڈ حکومت کو نہیں مانتے، لہٰذا دوبارہ الیکشنز کرائے جائیں اور اس کے لیے جو بھی طریقہ کار ہو اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا آفتاب صاحب، مولانا فضل الرحمان کو صدر تو منتخب کر لیا گیا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے اعتراض سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ روٹیشنل پالیسی کے تحت تمام سربراہان جو پی ڈی ایم کے ہیں ان کو نمائندگی اور صدارت ملنی چاہیے. تو مولانا فضل الرحمان کو بنانے کی وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس افرادی قوت موجود ہے؟ بنیادی طور پر تو یہی ہے کیونکہ وہ ایک ابھی بھی ایکٹیو ہیں بہت زیادہ مولانا صاحب، اور ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے. اور چونکہ اصولی طور پر تو نواز پی ایم ایل این کا یہ حق بنتا تھا، وہ سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے پہلے ان کا نمبر ہونا چاہیے تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے خود یہ انتخاب کیا اور پرپوز کیا کہ مولانا صاحب اس کا وہ ہو سربراہ ہو، تو جس پہ سب راضی ہو گئے.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور جو روٹیشنل وہ ہے وہ بھی ہم نے تو ایک تجویز دی ہے کہ صرف جو بڑے میجر پارٹیز ہیں ان میں آپس میں روٹیشن ہو، باقی چھوٹی پارٹیوں کی اس لحاظ سے ان کا روٹیشن ان کی سربراہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تین بڑی پارٹیاں ہیں، یہ آپس میں مولانا صاحب کے بعد پھر پیپلز پارٹی یا جو بھی دوسری پارٹی ہو وہ اس کے بعد سربراہ۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی صدارت کو خوشی سے قبول کر لیا، ایسا تو نہیں ہے جیسا لاسٹ ٹائم اکتوبر میں ہم نے دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام آباد میں آ گئے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کیا تھا، تو اب یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے؟ یہ سب نے یہ اندیشہ ظاہر کیا، بہت سے پارٹیز نے، کہ پچھلی ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا، اور اس کے لیے شروع ابتدا اسی سے ہوئے کہ بھئی ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ابھی اعتماد کرنا ہے اور یونیفائنگ فورس کے طور پہ آگے آ کے اس قوم کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو پھر خواجہ آصف کا اسٹیٹمنٹ بھی ڈسکس ہوا جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر خاصا سخت بیان دیا تھا اور تنقید کی تھی۔ شاہد صاحب اس میں تو ڈسکس نہیں ہوا، اس کا تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے خود ہی اپنے اسپیچ میں اس دن اس کا جواب دے دیا تھا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اگر خواجہ آصف نے ایک طرف بیان دیا تو اعتزاز احسن نے بھی بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس اتحاد میں ان کو نہیں آنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لارجر انٹرسٹ ہے اور ملک کے مفاد میں یہ ضروری ہے کہ سب اکٹھے ہوں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ کسی کو شک نہیں اور سب کا ایک دوسرے پہ اعتماد ہے۔ اب پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں کا ناطہ انڈیا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا کہ کس طرح سے حکومت کے اس الزام کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کوئی حکومت کے خلاف یا آئین کی بات کرے یا پارلیمنٹ کی بات کرے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرے، اس کو انڈیا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ ضرور اس پہ بات ہوئی اور اس کا مؤثر جواب دینے کی ضرورت ہے، یہ سب نے محسوس کیا۔ تو اب پی ڈی ایم کی جانب سے مؤثر جواب دیا جائے گا آنے والے وقت میں؟ جی بالکل، کیوں نہیں، کہ یہ تو کل جو بھی حکومت کے خلاف کوئی بات کرے یا آئین کی پاسداری کی بات کرے اور اس کے اوپر یہ ایسا لیبل لگا دیا جائے، یہ اور پھر خاص کر ملک کے جو اب سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ لگائے، تو یہ تو اس کو زیب نہیں دیتا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے اور ہم سب اس پہ اس کے خلاف مزاحمت ضرور کریں گے۔ تو اجلاس میں بھی اس بیان کی اور اس کنڈکٹ کی مذمت کی گئی ہے؟ جی اس میں کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پیمرا نے پابندی لگائی ہے نواز شریف صاحب پہ، اس پہ بھی اس کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ ان پہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کوئی عدلیہ سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ نہیں، ابھی سر دست تو آج چونکہ یہ نامینیشن یا وہ جو وہ ہے تنظیم ہے اس کے بارے میں بات تھی، تو اس لیے یہ سارے باقی ایشوز پہ اتنی تفصیلاً بات نہیں ہوئی۔ آفتاب احمد شیرپال صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ ماحول حکومت کی جانب سے بنایا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا، پی ڈی ایم کے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، ان کو غدار کہا جائے گا، تو ایسی سچویشن کے لیے بھی تیار ہیں تمام لوگ پی ڈی ایم کے؟ دیکھیں جی، یہ اگر ایسے ریئیکشن جب بھی حکومت، جب یہ تو لگتا ہے کہ حکومت بکلاٹ کا شکار ہے اور وہ ایسے الزامات لگا رہے ہیں، اس سے جو ہماری موومنٹ ہے یا عوام کے ساتھ ہماری وابستگی ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس سے ایسے باتوں سے تقویت ملے گی۔ تو حکومت اگر ایسے الزام لگائے بھی تو اس کا کوئی اثر، منفی اثر ہمارے تحریک پہ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ این آر او کی بھی بات شیخ رشید احمد صاحب کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اور پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں کو این آر او چونکہ نہیں مل سکا ہے، اس لیے وہ اب حکومت گراؤ تحریک شروع کر رہے ہیں،
تو یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے جو حکومت آپ لوگوں پر لگا رہی ہے۔ شاہد صاحب، یہ تو شروع سے ہی جب سے عمران خان حکومت میں آئے ہیں، اور وہ تو ہر دوسرے دن یہی بات کرتے ہیں کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں اور میں این آر او نہیں دے رہا ہوں۔ تو وہ تو پہلے یہ بتایا جائے کہ کون سا این آر او ہے اور کس نے مانگا ہے یہ۔ تو یہ ان کا ایک بیانیہ ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، کرپشن اور این آر او، ان دو چیزوں پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں علم باقی پارٹیوں کا کہ کیا ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے، مگر لگتا ہے کہ کوئی ایسے این آر او کی بات کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں۔ اچھا، مختلف پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اس حوالے سے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیے جی، وہ تو سب کو واضح ہے کہ ایسی تحریک ہو تو اس میں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، اور ایک گرفتار ہوتا ہے تو اس کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے۔ تو یہ تو ابھی ایک تحریک میں تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے، کوئی اسٹریٹجی ڈسکس کی ہے آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں؟ نہیں، وہ اسٹریٹجی جو ہے، چونکہ آج مختصر سی میٹنگ تھی تو اسٹیئرنگ کمیٹی میں، اور اس کے بعد اس کے اوپر ضرور ایک اسٹریٹجی بنائیں گے کہ کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ آفتاب احمد شیرپاؤ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومتی ترجمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مسلم لیگ نون نے آج لاہور میں ایک احتجاجی جلسہ کیا۔ یوں لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم سے بالا مسلم لیگ نون نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کا ورچوئل اجلاس تھا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر منتخب کر لیا گیا ہے، اور تیسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بامقابلہ فوج ہے اور نواز شریف صاحب کے انڈیا کے ساتھ رابطے ہیں، ان کے ساتھ ناطے ہیں، اور انڈین ایجنٹ ہونے کا وہ الزام لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں، ان کی جانب سے پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ پر اٹیک کیا گیا ہے، تنقید کی گئی ہے اور ان پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سسی پلیٹو صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب حکومتی ترجمان ہیں، وہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون سے شروع کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، آپ نے پی ڈی ایم سے بالا اپنی احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا ہے، پی ڈی ایم پر ٹرسٹ نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، پی ٹی ایم کا جو صدارت دی گئی ہے یا ان کو الیکٹ کیا گیا ہے، وہ ہمارے جلسے کے بعد کی بات ہے۔ ہمارا احتجاجی جلسہ جو ہے وہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے خلاف تھا، اور لوکل لیڈرشپ یا ورکرز جو تھے ان کا تھا۔ اور اتنا اچھا میں آپ کیا کہوں اپنے منہ سے، لیکن بات یہ ہے کہ بڑی شارٹ ٹائم پہ یہ احتجاج کیا گیا تھا اس چیز میں کہ پنجاب میں جس شخص نے جس طرح خدمت کی ہے وہ سب کو پتہ ہے، پنجاب اسپیڈ کے نام سے جانے جاتے تھے دنیا میں، اور خادم اعلیٰ کے اور جو پروجیکٹس ہیں وہ ان کا جو کام ہے وہ بولتا ہے۔ اور ایک ایسے کیس میں جس میں کہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہوئی تھی اور ریفرنس دائر ہو چکا ہوا تھا، گواہان کا ریفرنس جو ہے اس کا کیس چل رہا تھا، اور گواہان جو تھے وہ اپنا گواہی دے رہے تھے، اور میاں شہباز شریف سے خوف زدہ وزیر اعظم صاحب نے انہیں گرفتار کروا دی، اس کے خلاف احتجاج تھا۔ اور اس میں پی ڈی ایم بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ آپ اپنے جو کارکنان ہیں ان کو متحرک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے احتجاج کا۔ آپ نے شاید کوئی لٹمس ٹیسٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی، آپ کے نمائندے بھی وہاں تھے اور صحافی بھی وہاں تھے، وہ آپ کو ہمارے جو اسٹیج پہ تھے، میں تو خیر اسٹیج پہ نہیں تھا، میں سب سے آخر میں کھڑا ہوا صرف آبزرو کر رہا تھا، جس طرح چارج کراؤڈ تھا اور جس طرح آپ کو اسٹیج پہ لیڈران کی یا جو
پارٹی ریپرزینٹیٹیو تھے، ان کی تقاریر سے، ان کے جوش جذبے سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم خوش تھے یا ہمارے منہ لٹکے ہوئے تھے، جس طرح دھرنے میں لوگوں کے لٹکے ہوئے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. سسی پلیجو صاحبہ، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کوئی اس طرح کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے علاوہ جلسے دیکھنے میں آئیں گے؟ مسلم لیگ نون نے تو آغاز کر دیا ہے. بہت شکریہ جی. ابھی سینیٹر صاحب نے کہا کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری کے حوالے سے تھا. میرے خیال میں ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ مقامی سطح پہ بھی پروٹیسٹ یا جلسے جلوس کر سکتی ہے. اب یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ظاہری بات ہے، جو بھی ہوگا احتجاجی پروگرام تو وہ ایک کلیکٹیوزم کے ساتھ ہم بڑھیں گے. ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی اور اس حوالے سے پہلا جلسہ جو بھی جہاں بھی ہوگا تو میرے خیال میں وہ وہی پی ڈی ایم کا ہوگا. اب یہاں بھی ہم کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے مختلف جو ہے وہ ریلیاں نکال رہے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے اس نعرے کے خلاف ہو جہاں وہ سن توڑنے کی بار بار بات کرتے ہیں، جو ظاہری بات ایک خستائیت کی نشانی ہے اور جس کو جتنا بھی ہم کنڈیم کریں وہ کم ہے. اور وہیں ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل جو موبلائزیشن یا ایکٹیویٹی وہ ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے، اور اگر وہ پیسفل ہو اور اپنے ایک جو ہے جمہوری سلوگن کے نیچے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ ہونی چاہیے. اپوزیشن کا تو کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے عوام کے سامنے لے کر آئے اور اپنا پروگرام بتائے. پی ٹی آئی کا پروگرام جو تھا وہ تو الیکشن سے پہلے پنوں پر نظر آتا تھا. 2 سالوں میں انہوں نے ماس سوائے یعنی اسی موڈ میں رہے وہ ایک اپوزیشن والے دھرنے والے. تو اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ان کو اسپیس ملا اور بقول ان کے سارے لوگ ادارے آپ سمجھتے ہیں ان کو گھر جانا چاہیے سسی پلیجو صاحب؟ دیکھیں اگر ڈیلیور انہوں نے نہیں کیا اور وہ جو دیکھنے بھی آ رہا ہے مہنگائی سے لے کر کوئی چیز آپ بتائیں جس میں پی ٹی آئی نے کوئی ریزلٹ اورینٹڈ کوئی کام کیا ہوگا، اور صرف انتقامی کارروائی، صرف بدلہ لینا، صرف سامنے والے کو نیچا دکھانا اپوزیشن کو، اور ٹاپ لیڈرشپ ساری کی ساری اس وقت جو ہے انتقامی کارروائی کا نشانہ ہے جس کی مذمت کرتے ہیں. یہ آگے اپنا لائے عمل جو بھی ہے وہ ظاہری باتیں ورچوئل میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. انوار الحق بالکل ٹھیک ہو گیا سسی پلیجو صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. انوار الحق کاکڑ صاحب، طبلِ جنگ حکومت کے خلاف بج گیا ہوا ہے. احتجاجی تحریک کا آغاز آج لاہور سے ہو گیا ہے. یوں لگ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے مقابلے میں آ چکی ہے. اب آپ کے لیے خاصے مشکل دن آنے والے ہیں. تیار ہے حکومت اس کے لیے؟ شکریہ. میرا ذاتی طور پہ نہیں خیال کہ حکومت کے لیے کوئی مشکل دن آنے والے ہیں. ہاں یہ یقیناً یہ بات درست ہے کہ جو ڈیموکریٹک فساد تھا، جو ڈیموکریٹک شام تھا، جو جمہوریت کے نام پہ آواز تھوڑی سی والیوم بڑھائیں، جمہوریت کے نام پہ جو فائنینشیل مس مینجمنٹ کی ریشنلائزیشن کا پروسیس تھا وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبل گورنمنٹ، آج کل لبرل ڈیموکریسی کو لنک کیا جاتا ہے اکاؤنٹیبل گورنمنٹ کے ساتھ. جو حکومت اکاؤنٹیبل نہ ہو وہ ڈیموکریٹک نہیں ہو سکتی. اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو اگر آپ ریونج کا نام دے لیں، اگر آپ یہ کہیں کہ بفرض مال شہباز شریف صاحب کے اس میں کریڈٹ میں یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر. اگر ان پروجیکٹس میں مینڈیٹ عوام نے یہ دیا تھا کہ آپ فائنینشیل مس مینجمنٹ کریں، فائنینشیل ایڈوانٹیج اس سے اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اٹھائیں، پھر تو یہ بات درست ہے، پھر تو یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ مینڈیٹ اگر جمہوریت میں نہیں دیا جاتا تو پھر آپ آنسریبل ہیں، اور اس آنسریبل ہونے کے لیے اسی آئین میں، اسی جمہوریت نے ادارے بنائے ہیں. نیب کا ادارہ ہے، عدلیہ ہے، باقی تمام ادارے ہیں. انوار صاحب اسی آئین میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ڈیلیور نہ کر سکے تو ری الیکشن بھی ہو سکتا ہے، جو کہ اپوزیشن کا مطالبہ ہے. اب تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں الیکشن ہونا چاہیے. اگر یہ آئین میں کہیں پر ہے تو مجھے بتا دیں، میں تسلیم کر لوں گا. کئی آئین تو یہ نہیں ہے. ہاں ایجیٹیشن موڈ میں جمہوریت میں مڈ ٹرمز الیکشن جو ہے وہ آئین کا حصہ نہیں ہے کیا؟ میری عرض سن لینا. آپ نے سوال کیا، مجھے جواب دے لینے. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت میں، جمہوری تحریکوں میں، مختلف تحریکوں میں جمہوریت کے دوران یا غیر جمہوری دوروں میں بھی اپوزیشن
یہ دعوے کرتی رہی ہے، یہ سلوگنز دیتی رہی ہے کہ ریزائن کرے، ارلی الیکشن کرے، یہ ہوتا رہے، لیکن آئین میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو پھر یہ پیپلز پارٹی پہ انتہائی کرٹیسزم ہوتی رہی کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن 2008 سے 13 تک کا جو دورانیہ تھا آخری گھنٹے تک انہوں نے پورا کیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ ان کو ارلی ریٹائرمنٹ پہ چلا جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ 5 سال کے مینڈیٹ جس حکومت کو ملا ہے اس کو 2 سال میں آپ کیسے اس کے متعلق فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا؟ یہ تو آپ کا پری میچور کمنٹ ہے، یہ تو آپ کا باعث ظاہر کرتا ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس حکومت کے خلاف آلریڈی اپنا ذہن بنا چکے ہیں، اور اس حکومت کا ایویڈنس یہ ہے کہ جو ہی یہ بنی پہلے 5 گھنٹے اور 5 دنوں کے اندر میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو ناکام ہو چکے ہیں. انوار صاحب جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ چینی کے اسکینڈل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ویٹ کے اسکینڈل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ میڈیسن کے اسکینڈل کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہونی چاہیے، تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کے تمام جو پیمانے ہیں، پیرامیٹرز ہیں، وہ تو وائلیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے چینی کے حوالے سے کمیشن بنا، اگر میڈیسن کی پرائسز بڑھی ہیں ان پہ بھی ایکشن ادارے اپنے لیں گے. کہیں پہ یہ الزام نہیں آ رہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، بلکہ ایویڈنس اس چیز کی آ رہی ہے کہ ان کے کلوزسٹ پولیٹیکل الائی جو تھے وہ شوگر اسکیم میں ان کا نام آیا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی. یہ تو کریڈٹ جا رہا ہے حکومت کو، بجائے اس کے کہ ان کی اس اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کی اچھی انٹینشن کو، اچھے ارادے کو اپریشیٹ کیا جائے، الٹا اس پہ بھی جو ہے نا ان کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے. بڑی بدقسمتی ہے یہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. انوار صاحب مجھے ایک چھوٹے سے بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو صدر کیوں بنایا گیا ہے. افرادی قوت کی وجہ سے ان کو صدر بنایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں، ان کی یہ کیپیسٹی ہے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، مولانا فضل الرحمان کو اس لیے صدر منتخب کیا گیا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ان کو دھوکہ دیا تھا، اپنے بندے نہیں بھیجے تھے، ان کو انہوں نے عرض کر دیا کہ وہ احتجاج کریں. اس دفعہ بھی ایسا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو اس بات کا جواب دینا چاہوں گا. میرے بھائی نے بات کی ہے کیا کہتے ہیں ڈیموکریسی اور اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے، یہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ہائر کورٹس نے اور سپریم کورٹس نے جس طرح کے کمنٹس دیے ہیں اور جس طرح کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے، آج بھی ہم نے اپنے جلسے میں نہ صرف اپنے لوگوں کی نون لیگ کی بات کی بلکہ ہر اس شخص کی بات کی جو اس سلیکٹیو. ڈاکٹر صاحب اس پر بھی آتے ہیں، یہ بتائیے اپنے لوگ لائیں گے سڑکوں پر؟ آپ اس میں جی لوگ لے کر آئیں گے، کارکنان سڑکوں پر لے کر آئیں گے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں؟ دیکھیں بالکل پچھلی دفعہ جو ہے وہ کسی نے کوئی دھوکہ وغیرہ نہیں دیا تھا. اس وقت مولانا صاحب نے اپنے آن ہز اون اسٹارٹ ہوئے تھے کراچی سے، اور تو اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نہیں بنا تھا جس پہ یونیفائڈ ایکشن ہو، اور اس طرح کی کوئی بھی فارمیشن نہیں بنی تھی قیادت کی جس طرح آج بنی ہے. اور اسی لیے بنائی ہے کہ وہ سینئر موسٹ ہیں اور انہوں نے کرنا. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورکرز کو لا سکیں گے تو یہ ہاتھ کنگن کو عارضی کیا. ویسے تو آپ نے ٹیانمن اسکوئر میں دیکھا ہوگا کہ ایک اکیلے آدمی نے پوری چائنا کی ہسٹری بدل دی. بالکل بدل دی. بالکل ٹھیک ہے، میں دوبارہ بھی آتا ہوں. یہ میں چاہ رہا ہوں ذرا کوئک ہو جائے راؤنڈ. سسی پلیجو صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ لاسٹ ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پر آئے، اسلام آباد آئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جو سپورٹ بیس تھی وہ بھی ان کو میسر نہ آ سکی. اس دفعہ بھی یہی ہوگا؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں صفایا ہو گیا، کوئی کارکنان نکلیں گے، نکالیں گے بھرپور؟
देखिए, लास्ट टाइम मौलाना साहब ने जो धरना दिया था उससे कोई भी कंसेंसस जारी बातें नहीं था, और हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़कर आती है, लेकिन अपोजिशन में चूंकि हम सब बिल्कुल साथ बैठे हैं और अभी तो इत्तेहाद भी बन चुका है पीडीएम, तो इसमें मेरे ख्याल में मौलाना साहब का वो शुरू ही उन्होंने संसद किया था अपना मार्च की हद तक हमने उनको सपोर्ट भी किया था, और वहाँ भी शामिल हुए थे, हमारी लीडरशिप भी शामिल हुई थी, बिलावल साहब भी गए थे। कराची से लेकर आपने देखा सारे शहर जो है वहाँ हमने न सिर्फ सिक्योरिटी मौलाना साहब को सिंध गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, लेकिन बड़ा पीसफुल तरीके से हमने कोई भी इशू या मसला नहीं होने दिया। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा, मुझे प्लीज मौका दें, दोनों ही मेरे कोलीग हैं सेनेटर साहबान, हम सेनेट में साथ होते हैं रिगार्डलेस ऑफ पार्टी डिफरेंसेस या एफिलिएशंस। सेनेटर काकर साहब बड़े अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनकी एक बात से मैं जरूर कंट्राडिक्ट करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी को जब मौका मिला, जी देखें, एक तो हम जब आए तो दहशतगर्दी की दो मुंही बला अज़दा खड़ा था, हम सारा वक्त हम न सिर्फ अपने लीडर से लेकर कारकुनान की लाशें उठाते रहे, और जब हुकूमत में उसके बावजूद, और ऑपरेशन सबसे बड़े हमारे दौर में ही हुए, और सवात में झंडा लहराने वाली बात, उसको भी प्रैक्टिकली जो है आपने देखा कि हमने किस तरह सब किया, बहुत सारे इश्यूज। बिल्कुल ठीक है, आपकी हुकूमत में काफी सारे इश्यूज थे। ठीक है, मैं दोबारा भी आता हूँ। अनवार काकर साहब, ये बताइएगा कि अभी आप जब ये बात करते हैं कि पीडीएम की मूवमेंट से आपको किसी किस्म का खतरा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं आप पैमरा और दूसरे इदारों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नैब को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो ये बात करते थे कि उनके खिलाफ एहतजाज होगा, वो इस्तीफा देंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन आप तो इदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलो जी जी काकर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे दोबारा पूछेगा क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि पैमरा को इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ, जबकि आप दूसरी तरफ ये भी दावा करते हैं कि एमपीडीएम से आपको किसी किस्म का खतरा नहीं है, तो फिर इदारों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अपोजिशन के रहनुमाओं की तकरीरों पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं, उनसे ऐसा डर क्यों है? देखिए, जहाँ तक इन इदारों का ताल्लुक है जिसमें नैब की तरफ आपने निशानदेही किया, पैमरा का किया है, ये रेगुलेटरी बॉडी है, और रेगुलेटरी बॉडी जो है ना उसकी अपनी कवानीन है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में कवानीन के बगैर कोई रेगुलेशन ना हो और जंगल की मानंद एक कैफियत हो और उसमें जिसका जो जी चाहे वो करे और रूल ऑफ गेम्स ना हो, तो तब भी इस पे कंसेंसस बनाया जा सकता है। लेकिन ये रूल्स ऑफ गेम जो है डिफरेंट क्यों है? इमरान खान साहब के लिए डिफरेंट है, परवेज मुशर्रफ साहब के लिए डिफरेंट है, ताहिरुल कादरी साहब के लिए डिफरेंट है। क्या इमरान खान साहब कन्विक्ट हैं किसी कोर्ट से? जी, वो मफरूर रहे हैं 3 से 4 साल। कन्विक्ट हैं, एब्सकॉन्डर थे मुजरिम है। परवेज मुशर्रफ साहब मुजरिम नहीं है? काकर साहब, परवेज मुशर्रफ साहब मुजरिम नहीं है? क्या हम परवेज मुशर्रफ साहब हैं, वो मैं तस्लीम करता हूँ, वो और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों शायद इस वक्त एक ही कैटेगरी में, ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन इमरान खान का आप उनके साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। राइट और रॉन्ग, पाकिस्तान की कोर्ट्स ने मियां नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया है, और कन्विक्शन के दौरान उनको एक रिलैक्सेशन ये दी गई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि वो अपना इलाज कराएं, और इलाज कराकर जब वो सेहतमंद हों तो वो वापस आ जाएं। ये है कैफियत। बिल्कुल सही है। उसमें वो सियासी तकरीर जब कर रहे हैं, पैमरा ये कह रही है कि कन्विक्ट शख्स को अलाउड नहीं है कि वो पब्लिक स्पीच कर सके। लेकिन पैमरा ने 2019 में परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में ये वर्डिक्ट दिया था कि आज़ादी इजहार राय को नहीं कुचला जा सकता, और आईन इजाजत देता है कि आज़ादी इजहार राय की जाए। आज़ादी इसमें कोई शक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है टू अ सिटीजन ऑफ द कंट्री हु इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्राइम। जब आप किसी क्राइम के कन्विक्ट हो जाएं तो आपके राइट्स जो है ना अकॉर्डिंगली डिटरमिन होते हैं। चले, आप 30 सेकंड में कमेंट कर दीजिए। अब आपकी हुकूमत ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ साहब या पीडीएम के दीगर लोगों को इंडिया से मदद मिल रही है, ये इस तरह का वतीरा क्यों है? अच्छा, मुझे अब 2 मिनट बोलने दीजिएगा इस पे। जी जी जी। एक तो मुझे आप मेरे मुंह में ये अल्फाज ना डालें कि हम ये इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे अगर इफ यू अलाउ मी तो फिर मैं इस पे जी कर लें। थोड़ा ब्रीफ सा जवाब दीजिएगा। जी कंटिन्यू। मुझे सवाल किया तो फिर जवाब भी देने देना शायद साहब। जी। चाइना
لداخ میں جو ٹینشن چل رہی ہے ہندوستان کے اور اس کے بیچ میں، جو سٹیزن ایکٹ تھا ہندوستان کا، نلیفیکیشن آف 350 35A اور 370 جو کشمیر کے حوالے سے اس نے کیا، اس سے پوری دنیا میں ہندوستان ایک کارنرڈ پوزیشن میں، آئسولیٹڈ پوزیشن میں تھا اور پاکستان کا امیج بہت بہتر ہو رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ ایک کنسنسس آتا پاکستان کی طرف سے، کشمیر کے حوالے سے ایک بیانیہ بنتا، نہیں آپ کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کاکڑ صاحب وقت ختم ہو رہا ہے، میں جلدی سے ڈاکٹر اسد صاحب کا ایک کامنٹ لے لوں۔ ڈاکٹر اسد صاحب، آپ نے اس حوالے سے کچھ سوچا ہے؟ آپ پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے فوج کے خلاف میدان جنگ لگا دی ہے، سجا دیا ہے۔ دیکھیں، ابھی بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ کشمیر پہ کنسنسس ہونا چاہیے تھے۔ آپ دیکھیں کہ وہ میٹنگ بھی کس نے کال کی؟ جنرل باجوہ صاحب نے کال کی، اور عمران صاحب ساتھ بیٹھے کان لگا کے دروازے سے سن رہے تھے کہ اپوزیشن کیا باتیں کر رہی ہے۔ ان میں اتنی جرت نہیں ہے۔ رہا یہ کہ وہ ہمیں غدار یا انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ کہتے ہیں، تو یہ بڑی سیریس ایلیگیشن ہے نااہل ترجمانوں کی طرف سے۔ 3 ٹائمز پرائم منسٹر جنہوں نے اتنے چیف آف آرمی اسٹاف خود سلیکٹ کیے ہوئے، کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کی سفارش پہ میاں نواز شریف نے ان کو سلیکٹ کیا ہے؟ ویری ویری ڈینجرس۔ یہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور آخری بریف سا کمنٹ یہ کر دیجئے، شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ 1 سال 10 مہینے خاموش رہنے کی وجہ ڈیل مانگنا تھا، ڈیل آپ کو چونکہ ملی نہیں ہے اس لیے آپ نے بولنا شروع کر دیا، اور عرب ممالک کی مدد سے آپ ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں، ان کے بارے میں ڈپٹی ڈی جی ISPR جو ہیں، میں پریزنٹ ISPR کی ضرور ڈی جی کی تعریف کروں گا۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا بیان پولیٹیکل نہیں دیا جس سے پولیٹیکل پارٹیز میں انریسٹ ہو۔ تھورو پروفیشنل اور بڑی ڈیسنٹ قسم سے بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سسی پلیجو صاحبہ یہ بتائیے گا، خواجہ آصف صاحب جو کہ PDM کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے آپ کی سینئر لیڈرشپ پر الزام لگایا گیا۔ ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، آپ کا جواب آ گیا، تو مجھے سسی پلیجو صاحب کو انکلوڈ کرنا ہے، صاحبہ کو انکلوڈ کرنا ہے۔ سسی پلیجو صاحبہ یہ فرمائیے، خواجہ آصف کی جانب سے آپ کی سینئر لیڈرشپ پر ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا ہے، اس پر انٹرنلی پیپلز پارٹی میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور کوئی آپ کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے؟ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جو کنٹروورشل سارے اطاعت کو کسی بات کو بنائے، اور ایک میں نے جیسے پہلے کہا کلیکٹو وزڈم پہ یقین رکھتے ہوئے ساری پارٹیز کو آگے دیکھنا ہے اپوزیشن کی، اور یہ ایک اہم مرحلہ ہے، اور ہم آئین کے اس پر ہی جا رہے ہیں، اس حدود سے آگے نہیں جا رہے۔ پیسفل پروٹیسٹ ہمارا حق ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ماضی سے کافی کچھ سیکھا ہے میرے خیال میں۔ اب جو ہے چیزیں بہتر بنائے، اور پاکستان کی ترقی اس میں استحکام اس میں کہ چیزوں کو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور سیاست کرنا، اور حکومت یہ جو نیریٹو دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ PDM کے لوگ انڈیا کے بہاف پہ سب کچھ کر رہے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں حکومت کو۔ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو اس طرح کے جو ہے وہ القاب دے، یا کسی کو رائٹ نہیں ہے سرٹیفکیٹ بانٹے۔ سب سے زیادہ قربانیاں ہی ہم نے دی ہیں، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہ خود انتشار پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں PTI والے، میرے خیال میں ان کو دیکھنا ہوگا اور ریویو کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک اسی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں۔ سسی پلیجو صاحبہ، ڈاکٹر اسد اشرف صاحب اور سینیٹر ادوان الحق کاکڑ صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔